जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ और भी अहम टॉपिक्स हैं जिस पे डिस्कशन ज़रूरी है, तज्जिया लेना ज़रूरी है। आपको पता है कि अपोजिशन काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और APC के हवाले से आज मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात जो है वो लाहौर में मुतवक्के है। और क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है पहले भी लाहौर आए हुए थे लेकिन फिर चले गए थे, अब एक रोज़ा दौरे पे फिर दोबारा जो है वो लाहौर तशरीफ लाए हैं। और ये बार बार जो ये लाहौर आना, यहाँ बैठना और ये तमाम प्लानिंग्स करना, क्या ईद के बाद जो है हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो पाएगी APC? और क्या ये जो एक झुरमुट बन रहा है अपोजिशन का, ये किसी हद तक जो है वो कामयाब होता नजर भी आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? इस पे तज्जिया लेंगे। PJ मीर साहब हमारे साथ ऑन कॉल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस ऑल गुड। सर बताइए, ये APC के मामलात और हालात ईद के बाद जो है वो कहा था कि मुतहरिक होंगे, लेकिन ये तो ईद से पहले ही जो है काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। आप क्या देखते हैं? ये बेसिकली अगर आप इन सबको देखो, ये किसी को चैन है नहीं है, सारे बेचैन है। जब ऑपोजिशन में होते हैं ये बेचैन हो जाते हैं, और जब ये गवर्नमेंट में आते हैं वो दूसरे बेचैन हो जाते हैं, दूसरों को बेचैन कर देते हैं। सही है। ये इन लोगों की समझ नहीं आती है कि भाई खुदा के लिए कुछ अपने मुल्क का सोचो, तुम अपने इश्यूज पे बात करो। ये सारे हर बंदा जो है ये कॉरिडोर पार के अंदर आने के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देता है ये। और यही वजह है कि हम आगे बढ़ते नहीं है। और इसी वजह से आप देखोगे कि हमारी क्रेडिबिलिटी पे एक शक होता है, हमें कुछ सीरियसली लेता नहीं है। ये किस किस्म के लोग हैं, अपने मुल्क को नहीं चला सके। चाइना को देखो, हमारे बाद आजाद होता है कहाँ चला गया, हमें देखो हम कहाँ बैठे हुए। अब बात यह है कि हम एक तो बड़े इंडिया सेंट्रिक हो गए हुए हैं कि हर जगह जो भी होते हैं इंडिया इंडिया। और भाई इंडिया से हमने बाहर भी निकला, वर्ल्ड के ग्लोबल आप इश्यूज को देखो, आप उस पोडियम को देखो। तो हमारी जो सोच है नबिया, वो ये है बड़ी मायोपिक और बड़ी छोटी सोच हो गई है। मुल्क बहुत बड़ा है, सोच छोटी है। हर बंदे को नमूनिया हो जाता है, कोई APC, BBC, CPC, ARD, MRD, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हर किस्म के ले आते हैं बाहर जाके। और कभी तो ऑपोजिशन में बैठ के संजीदगी से ऑपोजिशन करो, दबा के तनकीद करो और असेंबलियों में करो। असेंबली का मतलब क्या है कि आप इलेक्टेड हो के आप जाते हो और वहाँ बहस मुबाहिसा करते हो। वहाँ एक दूसरे, वहाँ तो गालम गलौज चल रही है, वहाँ तो दस्ते गिरेबां हुआ जा रहा है, वहाँ तो मामलात और हालात जो है वो कुछ और ही नजर आ रहे हैं, बजाय के मामलात को हल करने पे चीजें जो है सिचुएशन कुछ और तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हो आप। यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आपने असेंबली को मिस यूज कर रहे हो। आप बिल्कुल यू शुड बी यूजिंग इट फॉर व्हाट इट इज मेंट फॉर। हम वो नहीं करते, एंड दैट इज द रीजन आपकी नेशनल असेंबली या आप सेनेट को भी ले लो, रिडंडेंट हो जाती है। आप उसको देख लो, हम कितने बिल आप कर लो, कोई भी गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है करने के लिए, अगला उसको आप कह लो कि वो जैम कर देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वी नीड टू बी थिंकिंग मोर सीरियसली ऑन दिस। सर ये आपको लगता है ये कामयाब हो पाएंगे? अपोजिशन इस टाइम जो मुतहरिक नजर आ रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमत को गिराने की मामलात सामने आ रहे हैं। हुकूमत को हिलाना इतना इनके लिए जो है वो आसान होगा ईद के बाद? वो कह रहे हैं जी हम सड़कों पे भी आएंगे, हम ये मामलात भी करेंगे, लेकिन हम ये सब चीजें जो हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं, ये ठीक हो रहा है और ये कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात, एक चीज बताएं मुझे, एक चीज आप बताएं, कॉमन सेंस। आप सड़कों पे निकलोगे, आप कॉमन सेंस की बात करो कि आप सड़कों पे निकलोगे, यहाँ आप कोरोना से बच रहे हो, उधर से आप सड़कों पे निकलोगे, मुझे बताओ फिर कोरोना कहाँ चला गया? ठीक है जी, एक तो ये बात आ गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या यही हमारे पास मोटिव ऑपरेंडी रह गया है कि हुकूमत के साल होते हैं, 2 साल होते हैं कोई भी, और अगला उसको गिराने के चक्कर में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना, अब आपने इसका एक और पहलू है, वो है पहलू कि अगर आप समझते हो कि भाई इस गवर्नमेंट को आपने हटाना है तो असेंबली में चले जाओ। असेंबली में क्यों नहीं जाते हो? असेंबली में जाओ ना। असेंबली में जाके आपने जो कार्रवाई करनी है आप असेंबली में कार्रवाई करें, और साथ आपके पास प्रोवाइजो होना चाहिए कि आप इनसे बेहतर को सोल्यूशन आपके पास है। आपने प्रेजेंट किया कि आप तो सब कह रहे हैं इमरान को निकालो, उसको निकालो, उसको लाओ, उसको ये करो। भाई आप सोल्यूशन तो दे दो ना मेरे भाई। आप सोल्यूशन नहीं दे रहे हो, और मैं समझता हूँ ये बिलावल को मिस यूज कर रहे हैं। मैं बिलावल के अंदर
بہت زیادہ ٹیلنٹ دیکھتا ہوں بیکاز اس کے پاس بیگیج کوئی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ایشوز کوئی نہیں ہے, یہ کلین سلیٹ ہے. یار اس کو مت خراب کرو, یہ فیوچر ہے ہمارے ملک کے, اب مت خراب کرو ان کو. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاست میں اس طریقے سے جو ہے وہ کام کر پائیں گے جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور خود ان کے والد صاحب زرداری صاحب جو ہے وہ آل ان آل رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کو جس طریقے سے جو ہے وہ چلایا ہے اس کا نتیجہ آج سارے جو ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں. تو یہ کیا معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وہ ان سب چیزوں کو لے کے چل پائیں گے؟ نبیہ, کوشچن از کہ دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد پولیٹیکل پارٹی تھی اور جس کو جو پورے پاکستان میں چھائی ہوئی تھی. جی بالکل. بدقسمتی سے میں کہوں گا یہ ایک ریجنلائز پارٹی ہو گئی ہے. یہ ایکسپٹ کریں نہ کریں یہ ریجنلائز ہے. ان کے لوگ پنجاب میں بھاگ گئے, ان کے لوگ فرنٹیئر میں بھاگ گئے. دا کوشچن از پاکٹس ضرور ہیں لیکن ان پاکٹس کو ریوائو کون کرے گا؟ ان لوگوں پہ نہ آپ نے نہ میں نے نہ کسی نے, ہم نے کوئی ان پہ چارج نہیں لگایا. انہی کے پولیٹیکل ایڈورسریز نے ان پہ ہر قسم کے آپ کہہ لو کہ نیگیٹو چارجز لگا دیے, کرپشن کے, یہ وہ فلانا. اب کوشچن ہے یہ ایک دوسرے کے کیا کردہ یہ ان کے سامنے اب آ رہا ہے. اب دیکھو نا, آپ نے ابھی پہلے ایک سوال کیا تھا کیا یہ کامیاب ہوں گے؟ تو بھائی یہ گورنمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکے ان کولیشن, یہ اپوزیشن میں اس طرح ہوں گے. مجھے کیا تجزیہ دیا آپ نے, بات ہی ختم کر دی ہے. وہاں نہیں ہو سکے تو یہاں کا کیسے کریں گے نا؟ I mean think about it. So this is all about getting together, dislodging a situation and then coming in with blank. بالکل ایسا. تو یہ ہمارا اس وقت. سر یہ بھی ذرا بتا دیں, یہ تو ہوگی کچھ جو ہے وہ اے پی سی کی بات کی, یہ کیا کریں گے اس کا تو تجزیہ آ گیا کہ بس جو یہ پہلے کرتے آئے ہیں وہی ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیے گا یہ جو اچانک سے لاک ڈاؤن لگا, لوگوں میں ایک اتنی جو ہے وہ گہما گہمی پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھنے میں آئی, تاجروں کا احتجاج سامنے آ گیا, معیشت پہلے ہی جو ہے وہ ڈاؤن فال میں ہے اور سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اس کو انڈر کنٹرول کرنا چاہیے تھا بجائے کہ سلسلے سیٹ کرنے چاہیے تھے. دکانیں بند ہو گئی ہیں, تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں, تاجروں کے احتجاج سامنے آ گئے ہیں آج اور کل جو ہے وہ کہتے ہیں جی دیکھیے گا پھر ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, لیکن ہم سوائے بد دعا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے, یہ بھی کہتے ہیں وہ. آپ کیا کہتے ہیں, یہ صحیح فیصلہ تھا, اچانک سے آیا, کسی کو بھی اس چیز کی امید نہیں تھی, اور کل جو بازاروں میں رش پڑا اس سے کووڈ نہیں پھیلا؟ کیا وہ کرونا جو ہے وہ کہیں چلا گیا تھا اس ٹائم, کوئی اس کو ضروری کام پڑ گیا تھا؟ مطلب کیا یہ معاملات جو ہے وہ اچانک سے ہوئے کہ رش بھی دیکھنے میں آیا اور کووڈ تو پھیل گیا جتنا پھیلنا تھا؟ آپ جس چیز سے روک رہے تھے یا جو ڈر آپ کے ذہن میں تھا جس کی وجہ سے آپ نے لاک ڈاؤن لگایا, اس کو تو مقصد ہی نہیں پورا کر سکے. دیکھیں یہ جو کووڈ ہے, یہ جو آپ کہہ لو کہ یہ پینڈیمک آیا ہوا ہے, یہ ہمارا گیسٹ ہے. یہ کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے, کبھی 7 بجے کے بعد ہی چھٹی پہ جاتا ہے, کبھی 7 بجے کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اب بات یہ ہے کہ دیکھو آپ کے پاس اس وقت 2 آپشنز ہیں, ایک آپ بھوکے مر گئے اور دوسرا آپ اس پینڈیمک سے مر گئے. تو ان دونوں آپشنز کے اندر یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے, اور یہ اتنی ٹرکی سچویشن ہے کہ دیکھیں ہماری آج کی حکومت لے لو, پہلے بھی حکومتیں لے لو, ہم ٹیکس دینا نہیں چاہتے. ملک سارے جو پوری دنیا میں آپ چلے جاؤ نبیہ, ہر بندہ جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, اور آج برے وقت کے اندر وہ ٹیکس آج کام آ رہا ہے لوگوں کے لیے. انہوں نے بلینز آف ڈالرز اینڈ پاؤنڈز اینڈ ینز انہوں نے لگا دیا فار پبلک ویلفیئر. وہ اپنی جیب سے کسی پرائم منسٹر نے نہیں دیا. آپ نے وہی ٹیکس جو ہے اس کو روٹیٹ کر کے آپ نے پبلک سروس میں ڈال دیا. ہمارے پاس وہ سسٹم ہے نہیں ہے. ہم ویسے آپ کہہ لو کہ یہ ایف اے ٹی ایف کے مارے ہوئے ہیں, ہم یہ ورلڈ بینک کے مارے ہوئے ہیں, لون ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, اور اکانومی جو ہماری انچارٹرڈ اکانومی ہے وہ ٹوٹلی ان ایبسولوٹلی ڈس ارے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوگا گورنمنٹ کا کہ یہ کرے, کیونکہ آپ نے صحیح کہا ہے. دیکھو نا, اب آپ چلے جاؤ کہ ایک کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جی ایک یہ جو کپڑا ہے, یہ کپڑا آپ لے رہے تھے 2000 روپے گز یا 2500 روپے گز, آج وہ کپڑا دے تھروئنگ اٹ اوے
at 500 to 600 rupees a gaz because they need to survive. اب مجھے بتاؤ ان کا جب تک اسٹاک ایگزاسٹ ہو جائے گا آگے تو بزنس نہیں کر سکیں گے. سر ایسا بھی ہو رہا ہے، لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو چیزیں پہلے پرانی چیزیں رکھی ہوئی جو نکالی جا رہی ہیں، ظاہر تاجر بھی کیا کریں، وہ ڈبل سے ٹرپل داموں جو ہے وہ بیچی جا رہی ہیں اور نقصان صرف عوام کا ہو رہا ہے. آپ کی میری جیب سے پیسہ جا رہا نا، تکلیف تو جو ہے وہ عوام کو ہو رہی ہے، ایوانوں میں پیسوں کو تو نہیں ہو رہی. یہ آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارا جو کنزیومر گڈز ہے یہ چائنا سے آ رہے ہیں. اچھا آگے آپ کے موبائلز آ گئے، آپ کے دوسرے الیکٹریکل کمپوننٹس آ گئے. اب آپ نے امپورٹ آپ کا اس کا کھولا نہیں ہے، وہی آپ نے جب بات کی اس کی قیمت ڈبل ٹریبل ہوگی. بھائی آپ امپورٹ کھولو تاکہ آپ کو ریلیف ملے، آپ کا جو کنزیومر ہے پاکستان کے اندر وہ مار نہ کھائے. وہ مار کھانا جا رہا ہے. آپ کا تاجر جو تاجر ہے یا ہولڈر ہے، یہ آٹا، پیٹرول، چینی، یہ کون ہے؟ یہ سب چور ہیں. انہوں نے دیکھو نا، آپ کو پیٹرول اس وقت مل نہیں رہا تھا 75 روپے پہ، آج پیٹرول آپ کا مارکیٹ فلٹ کر گیا 125 پہ. ٹھیک ہے نا. یہ لوگ یہ کسی کے نہیں ہوتے، کسی حکومت کے نہیں. یہ بالکل آپ کہہ لو لالچی لوگ. سر یو ٹرن آئے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں اس بات پہ اگر تاجروں نے تھوڑا سا ان پہ پریشر ڈالا تو کیا یو ٹرن دیکھنے میں ملے گا؟ نہیں جی، دیکھو تاجر اپنا پریشر کریں گے، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو آئی تھنک دیکھو ہمارا بھی یہ قصور ہے، آپ کو اور میرا یہ قصور ہے کہ ہم جاتے ہیں، ہم ماسک نہیں پہنتے. ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں اب ان کو فالو نہیں کرتے ہیں. اور پھر جب ہم بیمار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ دیکھو جی حکومت نے یہ کیا کر دیا. تو بھائی حکومت تو نہیں آپ کو مار رہی ہے، ہم خود مر رہے ہیں. ہم تو خود مر رہے ہیں. دیکھو نا باقی دنیا بھی تو ہے نا، ہم کوئی اوپر سے تو نہیں آئے ہوئے، ہم بھی وہی ہیں. لیکن وہ ڈر کر دیتے. اب آپ دیکھو نا فار ایگزامپل 21 اگست سے برٹن میں ہر بندہ جو گھر سے باہر نکلے گا وہ ماسک پہن کے نکلے گا. یہ گورنمنٹ کے آرڈرز آ گئے. ہم یہاں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ دیکھو نا اس کے اندر آپ پیسہ بھی کما سکتے ہو. آپ فائنس لگا دو. انہوں نے 30 پاؤنڈ کی ٹکٹ لگائی کہ جو ماسک نہیں اور باہر نکل رہے تھے کرفیو بریک کر کے ٹکٹ لگی. آپ انسان کے بچوں کی طرح ٹھیک ہو گئے. ہم جو ہے ہم لینینٹ ہیں، ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری فرم. ایسا ہی ہے، ہم شاید ایسے ہی ہیں. وہ دیکھو نا آپ کا ایک ایس ایچ او، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ سی ٹی او، وہ کہہ رہا ہے تم نے اتنا چلان کر دیا تو میں تمہارا یہ کر دوں گا. او یار لا از دا لا. ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ سب کے لیے برابر. فار ایون اسپیکنگ آؤٹ لائک دیٹ. اس کا مطلب ہی از ڈیفائنگ دا لا نا. اب وارڈن کو انڈرمائن کر رہے ہو اور اپنے سسٹم کو توڑ رہے ہو. بالکل صحیح. سر ایک آخری پوائنٹ اور ایک اہم بات، مسلمانوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. بھارت میں جو مسلمان مقیم ہیں ان کو عید منانے نہیں دیں گے، یہ RSS کے گنڈوں کی طرف سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. مودی سرکار نے یہ ریلیز کر دیا. انہوں نے کہا جی بھارت میں قربانی کے جانور بھی ضبط کر لیے گئے ہیں. بہت سے جانور جو ہیں انہوں نے ضبط کر لیے ہیں، قربانی کی بھی جو ہے انہیں اجازت نہیں دی جا رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مشکل دور میں جہاں مسلمانوں پر آلریڈی کووڈ کے حالات ہیں، اس میں یہ بھی بربریت اور ظلم جو ہے وہ بھارت میں نظر آ رہا ہے، اس پر آپ اپنا جو ہے وہ تجزیہ کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں جی. ایک تو میں کہوں گا کہ میں آپ کے ٹیلی ویژن، آپ کے شو کے تھرو ایک میں ضرور ایک بات کروں گا کہ یہ جو آپ کی مسلم امہ ہے ان پہ لعنت ہے. ان پہ میں لعنت بھیجتا ہوں کہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، کوئی مسلم کنٹری اٹھی ہے ان کے لیے؟ پاکستان. سر یہی رونا ہے، میں ڈیلی یہی روتی ہوں بیٹھ کے، یہی بات ہے. مجھے بتاؤ ہم ان کو مسلم امہ پتہ نہیں کیا لگے ہوئے. خدا کی قسم ان پہ تو لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کھجور کھانے والے ان کو کہاں سے تیل دے دیا ان کو. یہ تو بات یہ ہے کہ ان میں اتنا درد نہیں ہے، اتنا خوف نہیں ہے کہ پریگننٹ عورتوں کو بینٹ مار رہے ہیں کشمیر کے اندر، پیلٹس مار رہے ہیں، میس گریوز ڈسکور ہوئی ہوئی ہیں اینڈ پیپل ڈونٹ کیئر. What kind of human beings are they? So the question arises, ایک تو آپ کا یہ ہو گیا. دوسرا پہلو ہے کہ دیکھیں ہم نے بھی یہاں لاک ڈاؤن کیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا کہ آپ وہ عید نہیں منا سکتے. اور میں بتاؤں یار کیا عید منانی ہے، یہاں لاکھوں لوگ مر گئے. صحیح بات، کیا عید منانی ہے مجھے بتا دو. صحیح کہہ رہے ہیں، کس طرح آپ خوشی کا موقع کون سے دل سے عید منانی ہے؟ کون سے دل سے عید منانی؟ بالکل. تو میں سمجھتا ہوں اگر تو ہندوستان نے وہ ایکشن لیا ہے اس پوائنٹ سے تو ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی پاپولیشن بہت ڈینس ہے، ہمارے سے بہت ڈینس ہے، اور نیچرلی وہاں مسلمان ہمارے سے زیادہ ہیں وہاں. تو نیچرلی اگر یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو وی ہیو ٹو لک ایٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. ہمیں بڑا جوڈیشلی اور
بڑا پریکٹیکلی سوچنا ہے سر. لیکن وہ تو ہمیشہ سے ہی قربانی کے خلاف رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گائے کے حوالے سے تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ بہت اپنے جو ہے وہ نرم سافٹ ہارٹ رکھتے ہیں. ان کا سلسلہ کچھ اس طرح کا ہے. پھر اگر بکروں کے حوالے سے بھی اب تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ قربانی کا فرض ادا کرنے کو ہی جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح سے اگر یہ سچویشن سامنے آئے گی تو پوری دنیا کو بین کرنی چاہیے بھارت کی چیزیں. مسلم امہ کو, مسلم کمیونٹیز کو, مسلم ممالک کو بھارت کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی ہیں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. I totally agree with you. ان کے ساتھ دیکھو, ہندوستان کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ لڑائی کریں. Why we don't want to fight. ہم ایک وارنگ نیشن ہے ہی نہیں ہے. ہم تو ڈیفینس میں ہے, تم ایگریسر ہو, تم نے ہمیشہ ایگریشن کیا. اب بات آتی ہے یہ یور پوائنٹ. بھائی آپ جب تک ان پہ سینکشنز نہیں لگاؤ گے اور ان کی اکانومی کو ہرٹ نہیں کرو گے, آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. پوائنٹ یہی ہے ہمارے پاس, پوائنٹ یہی ہے. اور ہماری انٹرنیشنل پی آر ہم نے بڑھائی ہے. بالکل 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 ایسے ہی ہے. صرف یہ منمانے سے کام نہیں چلے گا کہ اقوام متحدہ یہ مان لے کہ بھارت کی طرف سے RSS کی طرف سے جو ہے وہ تمام جو ہے دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی جو ہے افغانستان کے بارڈر سے کروائی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. مان لینا نہیں ہے اس بات کو, بلکہ اس چیز کو جو ہے وہ پوری دنیا کو تسلیم کروانا بڑی بات ہے اس وقت پاکستان کے لیے. نبیہ, ان لوگوں کو عقل نہیں آ رہی. ان کی انڈیجنس موومنٹس شروع ہو گئی ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو توڑ دیں, خدا کی قسم توڑ دو. ہم اتنے حاوی ہو جائیں گے, وہ مسلمان اور یہاں مسلمان, ہم انڈیا کو ٹیک اوور کر لیں گے. میں بتا رہا ہوں, ہم ان کو ٹیک اوور کر لیں گے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے. دیکھو ابھی تامل, یہ اپنا ناگاز, میزوز, خالستان موومنٹ, آسام, تریپورا, ہر قسم کی موومنٹ تو آپ کی شروع ہو گئی ہے. بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر آپ کو مل نہیں رہی ہے. آپ کوشش پوری کر رہے ہیں ملنے کی, وہ مل نہیں رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے فیصلہ کیا میں پاکستان میں آ رہی ہوں. اب ان کو تکلیف ہو گئی ہے وہاں, ان کو چائنا سے تکلیف ہوئی ہے. تو کوشچن ہے کہ دیکھو انڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں, ہمیں اتنا کرٹیکل بھی نہیں ہونا. انڈیا میں بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن یہ بینڈ جو آ گیا نا, یہ بینڈ, یہ RSS کا, یہ گنڈوں کا, یہ گنڈے آ گئے. اسپیشل تنظیم بنائی اسی لیے گئی ہے نا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے, اور آپ نے جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ تینوں ہی پوائنٹس کو جو بڑے اہم طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا بھی, بتایا بھی. اور جہاں تک بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے, تو اس پہ یو ٹرن لینا یا نہ لینا یہ تو حکومت کو پتا ہوگا کہ تاجروں کے حوالے سے کیا ان کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ریلیف دینا ہوتا تو پہلے ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ریلیف دے دیتے. اتنا جو ہے وہ ٹینشن کریٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن بہرحال جو انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے بھارت میں, جو ان کو حق خود ارادی نہیں دیا جا رہا, تمام اقلیتیں ہیں وہاں پہ پریشان ہیں. اس پہ تمام اقلیتوں کی, تمام